नंबर 262 है। सदका कबूल होने की दो शर्त, एहसान ना जताना और तकलीफ ना देना। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, अल्लज़ीना वो जो युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं, अपने मालों को, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, थुम्मा फिर ला युत्बिऊना नहीं वो पीछे लाते, माँ उसके जो अनफ़क़ू उन्होंने खर्च किया, मन एहसान को, वला और ना अज़न अदियत को, लहुम उनके लिए, अजरुम अजर उनका, इंदा पास, रब्बिहिम उन रब के, वला और ना खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हुम वो यहज़नून वो गमगीन होंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान रखते हैं और ना सताते हैं, उन्हीं के लिए अपने रब का थवाब है और उन पर ना कोई डर है और ना वो गमगीन होंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पर क्या बता रही है? ये बता रही है कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं ना, ठीक है, फिर खर्च करने के बाद क्या नहीं करते, एहसान नहीं जताते, ठीक, और ना दुख देते हैं, ठीक है, ना तो वो एहसान करते हैं और मतलब एहसान जताते नहीं और ना ही वो क्या करते हैं, दुख देते हैं, सताते हैं, ठीक है। तो उनका जो अजर है उनके रब के पास मौजूद है। ऐसे लोगों को कोई खौफ, इससे बड़ी क्या गारंटी होगी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इसी के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया भी है कि तीन आदमी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन आदमी हैं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना कलाम करेगा, ना उनकी तरफ नजर रहमत करेगा और ना ही उनको पाक करेगा। मन्नान उनमें से, ये देखे ना, मन्ना हमने भी पढ़ा, मन्नान, मन्नान एहसान जतलाने वाला, ठीक है, पीछे इसका रूट भी देखें, मीम नून नून, ठीक है। मन्नान कौन होता है? एहसान जतलाने वाला। तो अल्लाह ताला जो है जिनसे ना कलाम करेगा और ना उनकी तरफ नजर रहमत करेगा, उसमें पहला इंसान वो है जो कि मन्नान है। और मन्नान कौन है? जो एहसान जतलाने वाला है। दूसरा, तहबंद नीचे लटकाने वाला, ठीक है। और तीसरा, झूठी कसम खाकर अपना माल फरोख्त करने वाला। अब ये आप सोचें, ठीक है, कि जिन अफ़आल और जिन अमाल के मुतालिक अल्लाह ताला ये फरमाए कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं करेगा या नज़र रहमत से नहीं देखेगा या पाक नहीं करेगा, तो ऐसे अफ़आल जो है वो कबीरा गुनाह होते हैं। गोया सदका करने के बाद एहसान जतलाने वाले का सिर्फ सदका ही जाया नहीं होता, बल्कि वो एक कबीरा गुनाह का बोझ भी अपने सर पर लाद लेता है। तो अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन से हमें हमेशा बचाए कि हम सदका तो करें लेकिन साथ ही साथ उसके उसको जतला भी दें, ठीक है। और जतला के क्या, फिर दूसरे को जतलाने से क्या होगा, अजियत मिलेगी दूसरे को। इससे जो है अवॉइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बाकी जहां तक रही इस आयत को, अदा, अदियत मतलब कि बाद में उस चीज को, मन्नत को मैंने आपको मन्नान से एग्जांपल आपको बता दी। और अदन जो है वो अजियत में आ जाता है। अजियत इस तरह से कि आप फिर वो जतलाते हैं, उससे पहले तो जतला दिया ना, अब अगले बंदे को तो इस चीज से क्या हो रहा है, उसको तो यही हो रहा है ना कि मैंने ये जो है इनसे ली ही क्यों, ये हेल्प ही क्यों ली, ठीक। तो ये वाली जो चीज है कि आप पहले तो एहसान कर रहे हैं, जो भी कोई सदका दे रहे हैं, और उसके बाद जो है आप अपने मुंह से ऐसे अल्फाज अदा करते हैं कि अगले बंदे को जो हो रहा है इससे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो 261 को अगर हम जहन में लाएं, तो अल्लाह ताला की राह में जो लोग माल खर्च करते हैं, तो उनकी मिसाल किससे दी गई है कि एक दाना बोया जाए, उसे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। इस तरह अल्लाह ताला जिसके अमल को चाहता है क्या करता है, बढ़ाता है, बढ़ोतरी फरमाता है और खुराक दस्त भी है, अलीम भी है। तो अब वहां पर सारी बात थी फी सबीलिल्लाह की हवाले से कि अल्लाह की राह में माल लगाना या अल्लाह के दीन पर, खास तौर पर दीन की सरबुलंदी के लिए माल लगाना। अब यहाँ पर भी एक मिसाल, जो मतलब वहां पर एक मिसाल दी गई इंसान को कि उसने एक दाना बोया, एक दाने में 7 बालें निकली, और जो बाली जो निकलती हैं तो फिर उसको, उन बालों में से ऐसा जैसे हर बाली में से 700 दाने। तो अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो समझ के आता है इंसान को कि एक दाने का जो आउटकम है वो 700 गुना हो गया। इतना ज्यादा आउटकम कि बताया गया किस तरह तब तुम अल्लाह की राह में माल खर्च करते हो, तो इस तरह बढ़ा चढ़ा कर तुम्हारा अल्लाह ताला उसका अजर देंगे। अब जो 262 है ये वाली आयत आपके सामने, अब यहाँ पर क्या उसूल बताए गए कि सदका कबूल होने की
شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، احسان نہیں جتاؤ اور تکلیف نہیں دو، ٹھیک ہے؟ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اب جو صدقات دے رہے ہیں ان کی فضیلت تو آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، کیونکہ اس دن قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو صدقہ کرنے والا اللہ کے سائے میں ہوگا۔ لیکن اس نے جب یہ شرائط پوری کی ہوں، نہ تو احسان جتایا ہو، نہ ہی اس صدقے کو دینے کے بعد کسی کو کوئی اذیت دی ہو، ٹھیک ہے؟ باقی سارا وہی ریلیونٹ تھا ہمارے اس سے، کہ پیچھے بھی ہم اس آیت میں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، تو وہ جو ہیں وہاں یہاں تک تو ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے تھے۔ ثم لا یتبعون، نہیں وہ پیچھے لاتے، کس چیز کو نہیں لاتے؟ دو ایلیمنٹس کو پیچھے نہیں لے کر آنا، ایک تو احسان اور دوسرا اذیت، تب ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ تو اب فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں اگر دیکھیں، پیچھے تو ہم بات کر کے آئے نا کہ جہاد میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں، اب مزید اس کو دیکھ لیں کہ فی سبیل اللہ میں مزید کیا کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ خالص اللہ کے دین کی سربلندی، ٹھیک ہے، اس میں یہ پیسہ لگانا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمجھ لیں، دین کی نشر و اشاعت ہے، اسپریڈ کرنا، اس کو فلرش کرنا، ٹھیک ہے، پبلسٹی کرنا کچھ اسلامک مٹیریلز کی، جس میں اسلامک پبلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں، سپوز دینی ادارے آ جاتے ہیں، جیسے مساجد آ جاتی ہیں، مدرسے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین ایک ریسورس ہے بیسیکلی، جس سے بہت اچھے طریقے سے بات پھیلتی ہے، اور دین کی راہ میں کہیں پر بھی آپ 10 روپے، 5 روپے، 1 لاکھ بھی لگائیں، جو بھی کچھ لگائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اتنا سب یہ زبردست صدقہ جاریہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کا اجر ملٹی پلائی ہو کے انسان کو قبر میں بونس کی شکل میں ملتا رہتا ہے۔ ورنہ باقی جو نیکیاں ہیں ان کا سلسلہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی حدیث کے مطابق جو ہے نا منقطع ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اسے ترمذی میں باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے۔ تو اب ہم صدقے کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کے کاموں میں لگانا ہے، دین کو فلرش کرنا ہے، لیکن کچھ اور فائدوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو صدقہ کر رہے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ اس کی فضیلت ہے، یا جو ہے دین کے کاموں میں لگا رہا، تو اندر سے ہمیں ایک انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ بینیفٹس جو ہیں اس کے، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اس وقت تک جو ہے انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، ٹھیک ہے، حساب کتاب کے دن جو ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، کیونکہ اس دن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو صدقہ کرنے والا اللہ کے سائے میں ہوگا۔ کتنا سخت ہے وہ دن۔ پھر دوسری بات جو یہاں پر صدقے کے حوالے سے، کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صرف غضب کو ٹھنڈا نہیں کرتا، بری موت سے بچاتا ہے، ٹھیک۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ کا جو غضب ہے اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے سائے میں انسان آ جائے گا، بری موت سے بچ جائے گا۔ تو آن اینڈ آف انسان کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے، خاص طور پر اچھے حالات ہوں تب بھی صدقہ دینا، برے حالات اللہ تعالیٰ نہ کرے ہوں کسی کے، تب بھی دینا۔ دونوں صورتوں میں صدقہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم ان مصائب سے اور ان ٹرائل سے، آزمائش سے جو بھی زندگی میں آتی ہیں بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں آف اینڈ آن صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ لیکن صدقہ اپنے مال کا ہو، ٹھیک، اور دوسری بات حلال مال کا، اور پھر کنڈیشنز تو ون بائی ون اپلائی ہوتی جا رہی ہیں، احسان اور اذیت اس میں نہ شامل ہے کہ اس کے بعد احسان بھی بتایا جائے اور اذیت بھی دی جائے۔ اب حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے صدقہ جاریہ کے یا چھوڑا ہوا علم، یا وہ اولاد جو استغفار اپنے والدین کے لیے کرے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں صدقہ جاریہ کے کاموں میں جو ہے وہ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو لسٹ آ جاتی ہے آپ کے پاس۔ ہاسپٹل ہو گئے، مساجد ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ کے دین میں جو بھی لگایا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ کا بند بنتی۔ اب ہاسپٹل کس طرح سے؟ اب جب وہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہی رہتے ہیں، اس طرح کوئی درخت آپ لگا دیں تو وہ بھی صدقہ جاریہ۔ ایون چلیں یہ تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، کسی کو اچھی بات بتا دینا صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ چھوڑا ہوا علم، ٹھیک ہے، کوئی بھی بکلٹ جو آپ چھوڑ گئے، ٹھیک، کوئی انسان یا کوئی علم، کوئی کورسز وغیرہ آپ سمجھ لیں، تو یہ سب جو چیزیں ہیں کس کے اندر آ جائیں گی؟
کہ یہ استغفار کا جو ہے وہ سورس بنے گی۔ اس کے بعد پھر جو اس میں صدقہ تو کرنا ہے، لیکن دو ایلیمنٹس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ اسراف اور تبذیر۔ تو اسراف کو سمجھنے، اسراف کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ضرورت ہے اس میں ضرورت سے زیادہ پیسوں کو اسپینڈ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت تو ہے لیکن ضرورت سے زیادہ پیسے آپ نے خرچ کر دیا تو وہ اسراف کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تبذیر، کہ جہاں پر بالکل بھی ضرورت نہیں ہے انسان کی وہاں پر پیسے لگانا۔ اسراف کی مثال یہ بنتی ہے جیسے مثال کے طور پر کھانا کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہے گھر میں کھائیں یا گھر سے باہر کھائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اسراف کیا ہو جائے گا، گھر میں بھی کھانا پک رہا ہے اور باہر بھی انسان کھانا کھا رہا ہے، تو یہ کیا چیز ہوگی؟ جائز چیز تو ہے لیکن انسان لمٹ کراس کر گیا، یعنی غلط سپینڈنگ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کپڑے ہیں۔ کپڑے بنانا کوئی مسئلہ نہیں میرے اور آپ کے لیے، جو بھی ہم ڈریسز بناتے ہیں، لیکن اگر بے تحاشا کپڑے انسان بناتا ہی چلا جائے تو یہ اسراف میں شامل ہوگا۔ اسی طرح تبذیر ہے۔ تبذیر وہ چیزیں ہیں جہاں پر بالکل ہی الاؤڈ نہیں ہے دین میں خرچ کرنا، جیسے اب جتنے بھی آپ کے سامنے کانسرٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے میوزیکل کانسرٹس میں لاکھوں کی اماؤنٹ لگتی ہے۔ تو جتنے بھی گناہ کے فنکشنز ہیں، جیسی بھی کوئی ڈانس پارٹیز ہے یا جیسی بھی کوئی ایسی جو ولگر قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں، جو گناہ کی مجالس ہوتی ہیں، ان میں بے تحاشا پیسہ لگتا ہے۔ یہ سب کا سب کچھ جو ہے نا تبذیر کے اندر آ جاتا ہے، اور اسراف ہو یا تبذیر دونوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ہے کہ ہمارا صدقہ جو ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں ملتی ہے حدیث۔ احمد میں حدیث ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دیجئے کہ صدقے کا کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ دگنا، پھر آگے فرمایا دگنے سے بھی دگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی یہ خلوص کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ کتنا خلوص سے کسی نے صدقہ کیا ہے۔ جتنا ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا کے صدقہ کیا ہوگا تو وہ ہے اس کا درجہ، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اسے بڑھا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق اپنے حساب سے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی اس کے پاس مدد کا طلبگار آتا ہے تو انسان اپنے حساب سے دیتا ہے جتنا کہ ایک انسان افورڈ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو پھر بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو کنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے، اپنی فراخی کے حساب سے، اپنی شان کریمی کے حساب سے ہمارے چھوٹے چھوٹے صدقات کا اتنا بڑا اجر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ذات ہے ہی اتنی اعلیٰ۔ وہ ہماری تھوڑی ہے سوچ، ہماری استطاعت بے شک تھوڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نوازنے کا انداز ہے وہ بہت اس کے اندر فراخی ہے۔ تو ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کریں گے، کسی کو صدقہ دینے کے بعد اذیت نہیں دیں گے، تو تب ہی جو ہے ہمارا یہ قبول ہوگا، تبھی ہمیں اتنا جو ہے ملٹی پلائی ہو کے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اللہ کا ریٹرن بہت زیادہ ہے، ہماری سوچ سے بڑھ کے ہے، بس اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات آ جاتی ہے اس چیز، یہ ساری چیزیں تو ہم نے وہ کی نا کہ جو اس کو سمجھنے کے، کہ ہم نے اس کو فہم کو سمجھا، لیکن اب چیز آ جاتی ہے پریکٹیکلی، ہمیں کیسے کیسے جو ہے اس چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کسی بھی چیز کا سوال کیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ سپوز ہمارے گھروں میں میڈز کام کرتی ہیں یا کوئی ہماری غریب رشتہ دار ہیں، اگر وہ ہم سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پچھلے مہینے ان کو کچھ دیا تھا اور پھر سے وہ سوال کر رہے ہیں، تو بعض دفعہ ہم اس بات پہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں اریٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم دے رہے ہیں نا اللہ کی راہ میں یا صدقہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ تک، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے، کسی انسان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پہ اگر ہمیں چل رہا ہے تو پھر ہمیں اریٹیٹ نہیں ہونا۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں ہم دے سکتے ہیں۔ سپوز کسی کے گھر کے باہر کوئی فقیر آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے، تو اب آپ نے کیا سوچ لیا کہ تو کل بھی آیا تھا، کوئی عورت آتی مانگنے والی تو آپ کے کل بھی آئی تھی، پرسوں بھی آئی تھی، اس نے تو میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے، بار بار آنے لگی ہے،
یہ سوچنے کی بجائے آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر سے اس کے لیے خیر یا رزق نکالا ہے، تو آپ نے کل یا ایک دو دن پہلے پیسے دے دیے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے پیسے دیے تھے، آپ نے مدد کر دی تھی، آج پیسے نہیں ہیں، آپ کھانا دے دیں۔ آپ کے پاس اگر پراپر کھانا پکا نہیں ہے، ایسے ایسے ٹائم میں آ گئی، کم از کم گھر میں بریڈ تو انسان کے پاس پڑی ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی بسکٹس، کوئی نہ کوئی رس پڑے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی فروٹ، کوئی مینگو، کوئی ایپل، کوئی بنانا، کچھ نہ کچھ تو انسان کے پاس پڑا ہوتا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ لاکھوں کی بات نہیں ہو رہی، ہزاروں کی بات بھی نہیں ہو رہی، اور ایون 100 روپے کی بات بھی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے دینا ہے بس اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا، تو بس اس بات کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جتنا اس وقت اویلیبل ہے، پاسبلٹی ہے، ہم دے دیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی خوش ہو کے، جو ہے جو بندہ ہے وہ نا امید نہیں جائے گا، وہ بندہ یا بندی جو بھی ہمارے در پہ آ گئے ہیں۔ اب ہم یہی سوچیں کہ جنہیں گوشت پراپر پکا ہونا چاہیے تھی، تازہ تازہ گرم گرم روٹی ہونی چاہیے تھی پراپر، تب ہی دینا چاہیے تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اگر دال چاول ہی پڑے ہیں گھر میں رات کے، یا آپ نے دال چاول ہی پکے ہوئے ہیں، وہ دے دیں۔ کچھ جو ایزیلی اس وقت موجود ہے گھر میں وہ دے دیں، جس میں آپ کو میں نے اگزامپلس دے دی ہیں اس میں، کہ فروٹ کا کوئی ہوگا پہ، کوئی چپس پڑے ہوں گے، کوئی بسکٹ ہوں گے، کوئی رس ہوں گے، ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے صدقہ نکالنا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے، بری موت سے بچنا ہے۔ یہ صدقہ جب تک نکلتا رہنا انسان کا، ٹھیک ہے، وہ صدقہ دیتا رہے، وہ ہر بلا اور مصیبت جو ہے نا اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی، وہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے، ٹرائل سے بچا رہتا ہے۔ ایک میٹھا بول جو ہے نا وہ بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ سے دیکھنا بھی صدقہ ہے، تو اپنے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محروم نہ کریں، اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ تو کیا کرنا ہے کہ احسان بھی نہیں جتانا، اذیت بھی نہیں دینی، اللہ کے راستے میں دینا ہے، لیکن کیا؟ احسان نہیں کرنا، احسان جتانا نہیں ہے، اور اذیت بھی نہیں دینی ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ دنیا کے جو فوائد تو ہمیں مل رہے ہیں، جو آخرت کے مل رہے ہیں، ساتھ میں جس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ صحیح؟ تو یہ جو چیز تھی ہماری آج اس آیت کے حوالے سے،